उतरते हैं। ये ऐसे सवाल कौन करते थे जिनको आखिरत का डर नहीं होता, जिनको आखिरत का यकीन ही नहीं है कि कोई नहीं होनी, जो दुनिया की जिंदगी है वही है। या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रखा था और सख्त सरकश लोग थे। जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन इनके गुनाहगारों को कोई खुशी नहीं मिलेगी और वो कहेंगे कि ये तो महरूमी ही महरूमी है। अब देखिए कि फरिश्ते किस दिन देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिस दिन वो जान निकालने आएंगे। और मोमिन की जान निकालना और काफिर की जान निकालने में अपने कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना कि जब वो फासिक हैं, जो मुनाफिक हैं और जो काफिर हैं, जब उनकी जान निकालेंगे तो फरिश्ते उनके मुंह पे मारेंगे, उनकी पीठों पे मारेंगे कि निकलो यहाँ से, तुम बुरी रूह थे और तुम बुरे ही काम करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कोई खुशी नहीं होगी जब कब्र में जाके फरिश्ते उनको मिलेंगे। देखिए जो नेक लोग हैं ना, जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं, उनसे फरिश्ते बहुत खूबसूरत शक्लों में आएंगे ताकि लोग इत्मीनान में रहे, उनको देख के डरे नहीं। लेकिन जो बुरे होंगे, जिनके अमाल बुरे होंगे, वही फरिश्ते बहुत खौफनाक शक्लों से मिलेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने जो जो अमाल किए थे हमने उन सब की तरफ ऐसे उसको कर दिया कि जैसे वो परागंदा जर्रों की तरह उनको बिखार के रख दिया। आपने कभी देखा है जब सूरज कभी निकलता है तो कोई छोटी सी सुराख होता है तो उसमें से लाइट आ रही होती है, तो वो पूरी लाइट में छोटे 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 जर्रे होते हैं। अगर हम उनको कभी पकड़ने की कोशिश करें तो हम नहीं पकड़ सकते ना उनको। तो ऐसे लगता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही कहते हैं कि जैसे राख को उड़ा देते हैं, कि लोग अपने माल लेके आएंगे, वो समझेंगे कि बड़े नेक काम किए हमने दुनिया में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अगर दीन नहीं है उनके पास, इस्लाम नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं समझते हैं, आखिरत पे यकीन नहीं रखते, तो उनके कोई अमाल उनके काम नहीं आएंगे। अलबत्ता इन दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी। देखिए यहाँ जन्नतों के बेडरूम की भी बात हो रही है कि ख्वाबगाहें उनकी जिसमें वो सोएंगे बड़ी बेहतरीन होंगी। और जिस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतरते जाएंगे, उस दिन सही तौर पर मुल्क जो है वो सिर्फ रहमान का होगा और ये दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और इस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, हाय काश कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह इख्तियार की होती। देखें होता है ना कि कभी बात होती है जो उसने उंगली चबा ली या गुस्से से ये किया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी इतनी हसरत होगी उनके अंदर कि वो कहेंगे, पूरा पूरा हाथ चबा डालेंगे कि काश हमें उस वक्त हमने ऐसा किया होता। अब फिर उसके अलावा वो क्या कहेंगे, ये गौर से सुनिएगा इस आयत को, कि हाय अफसोस काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। अंडरलाइन कीजिए इस आयत को कि देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहेंगे कि मेरे दोस्त, क्योंकि सोसाइटी जैसी होती है, जैसे आपके दोस्त होते हैं, इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है जैसे, तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा कि दोस्त भी देखिए सोच समझ के बनाने चाहिए, ताकि आप, इंसान अपने दोस्तों से इंप्रेस हो जाता है ना। कई दफा ऐसा होता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं, नेकी की तरफ आना चाहते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स वैसे नहीं तो वो कहेंगे कि लो अब क्या तुम ऐसी हो गई हो, अब बस भी करो, ऐसे वाली चीजें होती हैं। फिर इंसान का दिल थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि नहीं मेरी तो फलां सारे जानने वाले ऐसे कह रहे हैं तो मैं फिर चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वो भी तो ऐसे हैं। अगर आप ऐसे नेक लोगों के अंदर होंगे तो वो आपको जरूर हिम्मत बढ़ाएंगे कि नहीं नहीं करो, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए दोस्त बनाते हुए भी हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे दोस्तों के साथ रह रहे हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी, और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा दे जाने वाला है। और रसूल कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, देखिए अब गौर कीजिए इस आयत पे भी कि रसूल क्या कहेंगे कि ए मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। अल्लाह अकबर। अब यही आयत ऐसी है कि जिसको मैं कहती हूँ कि अगर हमें पता चल जाए कि हमें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करते हैं कि उस दिन क़यामत के दिन तो ऐसे होगा, वो सजदे में जाएंगे, वो रोएंगे, अल्लाह ने कहना है कि उठो सिफारिश करो, सबको लेकर वो जन्नत में चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अल्लाह इंशाल्लाह मैं फिर वही बात कहती हूँ कि जरूर उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन हम अपने अमल भी तो देखें ना कि हमने कुरान पे अमल करने कैसे छोड़ दिया। हमें तो पता ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या कहा है ना। और जो थोड़ी सी बातें पता होती हैं उसी पे हमारा इतना फख्र होता है कि हम तो बड़े कोई नेक काम कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बस सीधा डायरेक्ट हमको भेज देना है। इंशाल्लाह आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और हमें क्या बताते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बाज गुनाहगारों को बना दिया, और तेरा रब ही हिदायत करने वाला और मदद करने के लिए काफी है। और काफिरों ने कहा कि इस पर कुरान सारे का सारा एक साथ क्यों नाजिल नहीं होता। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इससे हम आपके दिल को मजबूत करें। हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाया है। अल्लाह करे कि हम भी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें और ठहर ठहर के समझ के पढ़ें उसको।
یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے. کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال تم سے کریں گے تو اس وقت تو وحی کا زمانہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پوری جواب اس کے بتا دیں گے. جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مقام والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں. اب بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر ڈالا. ہم دیکھیں کتنی دفعہ وہی قصے پڑھ رہے ہیں نا، تو اب ہمیں آہستہ آہستہ اتنے زبانی یاد ہو جائیں گے کیونکہ اب تو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، اچھا لوط علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ساری قوموں کے قصے. اور پھر اگر جب آپ پڑھیں گے تو پھر ایک اور بات آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کیوں برباد کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے اپنی کتابوں کو جھٹلا دیا. تو ہم کیا کریں گے اس پہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہم قرآن کو سمجھنے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ آخرت میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے راضی ہو جائیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تھا اور کہا تو ہم نے تمہیں غرق کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا. اور ہم نے ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کیا ہے. اور عادیوں اور سمودوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائے گی، کیا یہ پھر بھی نہیں دیکھتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے. دیکھیں جس کو یہ احساس ہونا کہ آخرت ہے اور اس میں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ آخرت میں کس طرح سے سوالوں کے جواب ہوں گے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو مر کے جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے. اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مذاق کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ہمارے دل میں کیا بات آتی ہے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھیں تو ہم تو پتہ نہیں کیا حال کر دے. اور ان کو دیکھیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیسے مذاق اڑاتے تھے. اور کافر کہنے لگے کہ ہم اس پر جمے رہیں، مطلب اپنے دین پر جو بھی وہ کہہ رہے تھے کافروں کا دین تھا جمے رہیں، ورنہ تو یہ لوگ ہمیں سے ہمارے معبودوں سے بہکا ہی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اور یہ جب عذابوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح کی راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. اس آیت کو بھی ذرا انڈرلائن کیجیے اور اپنے دل پہ لکھ لیجیے کیونکہ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے. اس پورے اسپائے کی مین آیا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہ ہواہ. اللہ اکبر. کیا آپ نے دیکھا ہے نبی جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. دیکھیے بتوں کو اب ہر زمانے کا جو بت ہے نا وہ فرق ہے. اور آپ نے یہ پڑھ لیا اچھے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرتے ہیں وہ دوزخ سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکیں گے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آج کا بت اب کون سا ہے ہمارے پاس؟ ہماری خواہشات کا بت ہے. ہمیں پیسے بنانے، بڑے گھر لینے، بڑی گاڑیاں لینی، اور اس لینا دیکھیں پھر وہی بات کہ برا نہیں ہے لیکن اس کے لیے زندگیاں لگا دی. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو بھول گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو بھول گئے. صرف دنیا دنیا دنیا. میری خواہش ہے مجھے یہ چاہیے، میری خواہش ہے تو میں نے لوئی بٹان لینا ہے، میری خواہش ہے تو میں نے یہ والا پرس پکڑنا ہے، میری خواہش ہے میں نے یہ ڈیزائنر کا کپڑا پہننا ہے. اور اپنی خواہشوں کے پیچھے اب میرا دل چاہ رہا ہے تو میں 4 گھنٹے کی مووی بھی بیٹھ کے دیکھ لوں گی. اور ہماری خواہشیں جو ہے نا وہ ہمیں ہر اچھے کام سے روک لیتی ہیں. یہاں پہ اللہ اب اسی بات کو آپ خود ہی سے جب آپ رات کو سوئیں گے نا تو آپ نے اس بات کو لے کے سوچنا کہ اچھا میری کون کون سی ایسی خواہش ہے جس سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہوں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں افلا یتدبرون افلا تتدبرون کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. تو جب ہم سوچیں گے پھر ہمارا ایک اور اینگل ہمارے سامنے آئے گا کہ اوکے ہماری خواہشات جو ہیں وہ کیسے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے دور لے جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ان کا ذمہ دار ہو سکتے ہو. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. تو آگے دیکھیے کہ کیا ہے کہ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے سمجھتے ہیں
یہ تو نیرے چوپائے ہیں جیسے ہیں، بلکہ ان جیسے بھی نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سایوں کو کس طرح سے اپنے پھیلایا ہوا ہے، اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا۔ پھر بھی آفتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھو کہ وہ بھی تو اس کی دلیل ہے، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم کدھر جا رہے ہو، تم کس کے آگے جاتے ہو، کن قبروں کے آگے جا کے مانگتے ہو، کن کو تم میرا شریک بناتے ہو؟ اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہروں کو زندہ کر دے، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چھپاؤ اور انسانوں کو پلاتے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بے شک ہم نے اس قرآن کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا، بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگ اسے سوائے نہ شکری کے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے پورے قرآن میں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ بار بار وہی چیز آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جسٹ ریمائنڈر کال کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت کے ساتھ جہاد کریں۔ کس کے ذریعے؟ قرآن سے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکامات ہیں کہ کس طرح سے کس وقت آپ نے کتنا صبر کرنا ہے اور کس وقت آپ نے کتنا شکر کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے کیا عمل کرنا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے اور مضبوط اس کے اندر اوٹ بھی ہے۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا بنا دیا۔ دیکھیے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں سسرال کا ذکر کدھر ہے؟ جی ہم نے یہ تو پڑھا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا میرا کام ہے، لیکن سسرال کی خدمت کرنے کا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دکھاؤ قرآن میں کدھر لکھا ہے، بتا دیجئے گا۔ یہ لفظ کو بھی انڈر لائن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سسرالی رشتہ داروں کا بتایا۔ دیکھیے وہ رب جو نیبر ایسے جن کو ہم نہیں جانتے یا جن کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، ہر کسی کے حقوق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھیے نیکی ایک تو نیکی ہوتی ہے نا کہ ان کے ساتھ نیک کام کرو، احسان ہوتا ہے جو اس سے بھی بڑا لیول ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ ہمارا 2 منٹ کا تعلق ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احسان کرو۔ جب راہ چلتے مسافر کے ساتھ احسان کرو، جب ایسے لوگوں کے ساتھ جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ احسان کرو، تو یہ تو سسرالی رشتہ دار سسرال اپنے کے ساتھ احسان کرنے کا کیا حکم نہیں ہوگا؟ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ جب بھی دیکھیے جس وقت شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تو ہم بڑے لاڈلے ہوتے ہیں آف کورس اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی لڑکی 20 سے 25 سال کے اندر آتی ہے تو ماں باپ کو بھی کھٹکا لگ جاتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے تاکہ بچی اپنے گھر والی ہو جائے۔ اور جب سسرال والے رشتہ لینے آتے ہیں تو یہ بڑی رحمت کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں۔ اور وہی سسرال کو اگر ہم بعد میں ایسے ایکٹ کریں کہ نہیں جی نہیں، ہمیں کوئی اس کا حکم کوئی نہیں ہے کہ سسرال کی مطلب ساس اور سسر کی خدمت کرنی ہے یا ان کی بھی باتیں سننی ہے، یہ ایسے بات ہے۔ دیکھیے صرف ایک چیز کو اگر آپ خیال میں رکھیں نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ ہر چیز کریں، ایک طرف تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر فار ایگزامپل میں ہوں تو میری ساس جو ہے تو میں ڈیفینیٹلی وہ میری ساس ہے، مجھے ان کی اگر میں عزت کروں گی تو کل کو میں نے بھی تو ساس بننا ہے نا، تو پھر میری بہویں میری عزت کریں گی، تو یہ ایک چین کی طرح ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شادی ہوئی اور لڑکے کو لے کے بھاگ جاؤ تو ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ پھر مار پڑے گی ہم۔ اور دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سسرال اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا بنا دیا، نسب والا بنایا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو سسرالی رشتے یہ تو نسب کے ساتھ آگے نا، تو جیسے ماں باپ کا حق ہے ویسے ہی ساس سسر کا بھی اس میں آ جاتا ہے، خدمت کرنے میں اور اچھا برتاؤ کرنے میں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی ان کے لیے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈرانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں، ایک خوشخبری اور دوسرا ڈرانے والا۔ اب ڈرانے والا کیا ہے؟ میں بار بار جب یہ کہتی ہوں نا نذیرن کا جہاں پہ لفظ آتا ہے، یہ وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے فار ایگزامپل آپ نے کبھی سانپ کو دیکھ لیا یا کسی ایسی چیز کو تو ایک دم سے ڈر جاتے ہیں کہ او یہ کیا ہے۔ یہ ڈرانا وہ ہوتا ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ بیٹا نہیں کرو،
समझ नहीं आ रही है, कितनी दफा तो मैं कहती हूँ। और उस डराने में मोहब्बत की इंतहा होती है जो मोहब्बत में नहीं होती है। तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे कहते हैं कि खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला नबी बनाकर भेजा है। कह दीजिए कि मैं कुरान को पहुंचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता हूँ, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, इस हमेशा की जिंदगी में रहने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कल करें, जिसे कभी मौत नहीं है, और उसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहें। वो अपने बंदों के गुनाह से खूब खबरदार है। वही है जिसने आसमान और जमीन और इनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो रहमान है, आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लें। इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो जवाब देते हैं कि रहमान है क्या? क्या हम उसे सजदा करें जिसको तो हमें हुक्म दे रहा है, और इसकी तबलीग ने तो इनको दिलों में और नफरत में इजाफा कर दिया। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए, और उसने आफताब बनाया और मुनव्वर महताब बनाया, और उसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता है। अब अगली आयत जो आ रही हैं, ये इतनी खूबसूरत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इबादुर रहमान की सिफात है कि जो अल्लाह का बंदा है, उसकी सिफात बता रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी जान और माल अल्लाह ने खरीद ली। तो अब हमने ये देखना है कि जो जो आयत हम पढ़ते जाएंगे कि ये चीज हमारे अंदर है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह पैदा करने की कोशिश करेंगे, और अगर है तो फिर हम खुशखबरियां मनाएंगे इंशाल्लाह। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन में फरूतनी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो कह देते हैं कि सलाम। झगड़ा नहीं करते, बहस नहीं करते, वो आराम से वहां से चले जाते हैं। सलाम मीन्स तुम पे सलामती हो, कि वो इस बात को बढ़ाते नहीं है। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हैं, क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं, दिन की बात नहीं है, सजदे करते हुए, ये तहज्जुद की बात हो रही है कि अपनी रातें गुजार देते हैं। और जो दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं कि रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि ए हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख के अजाब को दूर कर दे, क्योंकि इसका अजाब तो हमारे साथ चिमट ही क्या है। अल्लाह अकबर। और फिर और क्या कहते हैं कि बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बड़ी बदतरीन जगह है। और जो खर्च करते वक्त भी ना तो इसराफ करते हैं, देखिए जो खर्च करते हुए इसराफ नहीं करते। अब ये आयत पढ़ के मुझे, जब मैंने भी पहली दफा पढ़ी थी, तो सबसे पहले दिल चाहता था अपने क्लोजेट में जाए और देखें कि वहां पे क्या क्या पड़ा है, तो दिल चाहता था सारा उठा के फेंक दे कि या रब्बुल आलमीन कैसे इसराफ। जूतियां, पर्स, कपड़ों से लेके हर चीज, ज्वेलरी आप देखें तो इसराफ ही इसराफ नजर आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इबादुर रहमान जो है अल्लाह के बंदे, देखिए अबद क्या है, अल्लाह का गुलाम ना, अल्लाह का फेवरेट बंदा। अल्लाह कहते हैं कि वो इसराफ नहीं करते, ना बखीली करते हैं, कि ऐसा नहीं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी नहीं ले, ऐसा भी नहीं करते, बल्कि इन दोनों के दरमियान में मुतदिल तरीके से खर्च करते हैं, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारते। ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को माबूद नहीं बनाते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया बजस हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जना के मर्तकिब होते हैं। और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा, इसे क़यामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा। किसको? जो जना की बात हो रही है, और वो जिल्लत के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा उसको दोज़ख में रखेगा, सवाए उन लोगों के जो तौबा कर लें। देखिए कितनी बड़ी बात होती है ना, कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कबीरा गुनाह, जैसे जना की बात हो रही है या कुछ भी ऐसी बात होती है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी प्यार से कहते हैं सवाए उसके जो तौबा कर ले। तौबा कर ली, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे और उस पर जम जाए। और फिर वो नफ्स मुतमईन बनने के लिए जो उसकी कोशिश होगी ना, कि यार कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह को वो बंदे बड़े पसंद आते हैं। आप देखिए, अगर आप माँ हैं, जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको अपना वो बच्चा कितना अच्छा लगेगा कि अगर गलती हो जाती है तो फिर आता माम अगेन मुझसे ऐसे हो गया, आप उसको एकदम से अपने साथ चिपटा लेते हैं कि नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करना। ये बिल्कुल वैसी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सवाए उन लोगों के जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक काम करें। आमिनु व आमिलु स्वालिहात की बात है कि ईमान लाए और फिर नेक काम करें। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकियों में बदल देता है। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे, वो तो हकीकतन अल्लाह के पास सच्चा रजू करने वाला है। और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते, बल्कि जब भी उनसे कोई बात ऐसी होती है तो वो उसे ग्रेस करते हैं, और वो लव चीजों पर इनका गुजर हो तो शराफत से गुजर जाते हैं।
جیسے اگر کبھی ایسی چیز جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے یا ایسا کوئی ماحول ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہاں پہ ٹک کے نہیں بیٹھ جاتے. فار ایگزامپل مہندی پہ گئے، وہاں پہ جی ڈانس شروع ہو گئے، لڑکے لڑکیاں اب ڈانس کر رہے ہیں، تو چلو اب آئی ہوں تو چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہوں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کا ایسی جگہوں سے گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتی، شرافت سے وہاں سے اٹھ کے آ جائیے. اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گزرتے ہیں. اور آگے دیکھیے پھر اتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے جو یوزلی میں نے اپنی فرینڈس کو بیسیکلی سارے اپنے رشتہ داروں کو بھی میں نے ایسے ان کو یاد کروا دیا ہوا ہے جیسے پانی پیتے ہیں. اب میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ اپنی اتحیات میں یہ شامل کر لیں اور اس سے پہلے نماز نہ ختم کریں. اور اتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے کہ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں سنتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الحمدللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اللہ اکبر. دیکھیے اس میں جو دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یوزلی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ دعا ایک کمپلیٹ دعا جیسے کرنی ہوتی ہے کہ اپنے میاں کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے اور ان کے لیے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اور کیا کرے. تو اتنی پیاری دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمارے خامند اور ہماری اولاد جو ہے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. دیکھیں ٹھنڈک کیوں بناتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جب کسی کو کوئی بددعا دینی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے تیری آنکھیں جلیں، کیونکہ آنکھیں تو تبھی جلتی ہیں نا جب کوئی دکھ سے آنسو گرتے ہیں تو اس وقت آنکھیں جلتی ہیں. لیکن جب دعا دینی ہوتی ہے تو تب کہتے تھے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ ہم دعا یہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ان کی طرح سے خیر کی خبریں آئیں، وہ جہاں بھی رہیں سکون سے رہیں، ان کے گھروں کو آباد، ان کے بچوں کو آباد، ان کی دنیا بھی آباد، ان کی آخرت بھی آباد. تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میری آنکھیں ان کی خبروں سے ٹھنڈی رکھنا. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے. کتنی بڑی دعا ہے. دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کہ اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر اچانک ایسا ہوا کہ بچی نے حجاب لے لیا یا بچے نے اونچی شلوار کر لی یا پینٹ اونچی کر کے مسجد کی طرف چل پڑا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، زندگی کو نارمل طریقے سے گزارو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو ہر نماز میں مانگ کے آئے ہیں کہ ان کو متقیوں کا امام بنا دینا. اللہ اکبر. اب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے. دیکھیں گھروں کی بات ہو رہی ہے، وہ محلات کی بات ہو رہی ہے. کون سے لوگ؟ جو متقیوں کے امام بن جائیں گے اور پھر ان کو بلند بالا خانہ دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا. ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی اور عمدہ مقام ہوگا. کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ پکارتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا. تم تو جھٹلا چکے. اب کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں فوراً مل جائے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اگلی سورہ ہے اس میں اتنے خوبصورت احکامات ہیں، اس میں آپ کو پھر سے نبیوں کے پورے قصے ملیں گے. اور آخر میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کا ٹیسٹ لے لینا ہے سب کا، کہ آپ کو یاد ہوا کہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ان کی قوم پہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، فرعون نے کیا کہا تھا، لوط علیہ السلام کون تھے، ان کے ساتھ کتنے لوگ. آپ کو پتہ ہے لوط علیہ السلام ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی. اب سوچئے ہم تو ایک بندے کو کبھی دعوت دیتے ہیں نا، کوئی اچھی بات کرے اور اگر وہ ہماری تھوڑی سی بےزتی کر دے تو ہمارے تو آنسو بھی یوں آنکھ کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اگلی دفعہ تو ہم نے اس کو نہیں بتانا. لوط علیہ السلام نے کتنے سال اللہ کا پیغام دیا تھا اور ان کی صرف 2 بیٹیاں جو تھی وہ ان کے ساتھ نکلی تھی اور جو ان کی بیوی ہے وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی تھی. لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، وہ اپنا کام کرتے رہے. اللہ سے بس یہی دعا کریں گے کہ ہمیں بھی یہی ہمت عطا کرے، یہی حوصلہ دے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو پھر نکلتے ہی رہیں. اور اب یقین کریں کہ ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نکل کے دیکھیں انشاءاللہ. پھر وہی میں بات کرتی ہوں، کبھی میں ایسے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ اتنا ماشاءاللہ وہ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، میرے سے کسی درجے پہ اونچے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کیا میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں عام ریگولر بات کرتی ہوں. اس طرح سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تو میں بھی اسی مقام پہ تھی نا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کیونکہ میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا.
لیکن جب قرآن کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ باغات میں آپ کو بٹھا دیا گیا، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، سکینت اترتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے، آپ کو میری لفظوں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ دیوانگی ہو جاتی ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی دعا کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب ہم سورۃ شعراء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء جو ہے شعراء مکی سورہ ہے، اس میں 227 آیات ہیں اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ الحمدللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، میں ہمیشہ آپ کو پتہ بھی ہے اور بتا بھی چکی ہوں۔ یہ آیات روشن کتاب کی ہیں جو ابھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ روشن کتاب ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو کیا اپنی جان ہلکان کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، وہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو میں صرف کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حوصلہ تھا، کہ آپ کو یاد ہے جب ہم ہسٹری پڑھے تھے، ہم ساتھ ساتھ تو میں ہسٹری آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ مکہ کے دور میں جس وقت حج کے لیے لوگ آتے تھے، ہر قافلے کے ساتھ ان کے خیموں میں جاتے تھے اسلام کی تبلیغ 13 سال تک، اور آپ بلیو کرے، اور لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ ان کو مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ میں اگلے خیمے میں نہیں جاؤں گا، میری تو یہاں پہ ان لوگوں نے بات نہیں سنی اور میرا مذاق اڑایا، اور آج اس سال کر لیے تو اگلے سال میں نے نہیں جانا، میرا مذاق اڑائیں گے۔ نہیں، اب میں نے نہیں یہ کرنا۔ 13 سال تک ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر زندگی میں تو کرتے ہی تھے، لیکن جاتے تھے اور جا کے ان کو اسلام کا پیغام دیتے تھے، اور وہ لوگ نہیں بھی مانتے تھے، لیکن اپنا تو کام کر لیا نا انہوں نے۔ اور آج دیکھیں الحمدللہ امت جو ہم لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ہم ایمان ایسا لائیں گے کہ وعامل الصالحات والے بھی بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ لانے پر شاید آپ کو ان کی اپنی جان کھو دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلد ہی اس کی خبر آ جائے گی جس سے وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے پیدا کر دیے؟ اب بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، دیکھیں اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے، ظالم قوم کون سی تھی؟ فرعون تھا، اور فرعون کے پاس وہ بڑے ہوئے تھے اس جگہ پر، ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا ظالم ہے اور کتنا سرکش، اور وہ کہتا ہے میں خدا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا چلو ان کو جا کے میرا پیغام دو، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم فرعون کے پاس کیا وہ جاؤ، کہاں پہ؟ قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہیں کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون کو میرے ساتھ، ان کے بھائی تھے، ہارون کو میرے ساتھ وہی دے کے بھیج دے، اور ان کو مجھ پر اور میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ اب قصور کون سا تھا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک وہ تھا جو بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا جب اس نے آواز دی کہ مجھے اس سے بچاؤ کہ یہ غریب ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی کرے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانے کے لیے اس کو جیسے مکہ مارا نا، تو مکہ غلطی سے ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ بندہ مر گیا۔ اب وہاں پہ جب وہ مر جاتا ہے تو ان کے اس وقت کا قانون بھی یہ تھا کہ اگر کسی کو مارتے ہیں تو اس کی جگہ اس کی جان لی جاتی تھی۔ تو اب وہی بات یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بندہ مار کے وہاں سے بھاگا ہوں، تو میں واپس جاؤں گا تو مجھے مار دیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں کہ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے اور تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کہہ دے، کہ فرعون کو کہو کہ تم نے جس کو غلام بنایا ہوا ہے بنی اسرائیل کو، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں؟ اور آگے فرعون نے کہا تو پھر تو
अपना वो काम कर गया जो कर गया, मीन्स के वो जो कत्ल था, और तू ना शुक्रों में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को उस वक्त किया था जबकि मैं राह भूले हुए लोगों में से था। फिर तुमसे खौफ खाकर मैं यहाँ से भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने इल्म और हिकमत अता फरमाई और मुझे अपने पैगंबरों में कर दिया। मुझ पर तेरा क्या यही वो एहसान है जिसे तू जता रहा है, और तूने बनी इसराइल को इसकी वजह से गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आसमान और जमीन और उसके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों को कहा कि क्या तुमने ये सुना जो ये फिरौन कह रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, मीन्स बनी इसराइल को कह रहे हैं, ये तो यकीनन दीवाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही मशरिक और मगरिब का और इसके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम अकल रखते हो। फिरौन कहने लगा सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैद में डाल दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर जब मैं तेरे पास खुली निशानी लेकर आया हूँ। फिरौन ने कहा कि अगर तू सच्चों में से है तो इसे पेश कर। आपने उसी वक्त अपनी लाठी डाली जो अचानक खुल्लम खुल्ला अस्तहा बन गई और अपना हाथ खींचकर बाहर निकाला और देखने वालों के लिए वो चमकता हुआ हो गया। फिरौन अपने पास के लोगों को, सरदारों को कहने लगा, भाई ये तो कोई बड़ा ही जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल दे। बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो? इन सब ने कहा कि आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहर में हरकारे भेज दीजिए जो आपके पास जी इल्म जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्रर मुद्दत के वादे पर तमाम जादूगर जमा कर लिए जाएंगे। और रब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आम लोगों से भी कह दिया गया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाए तो हम इनकी पैरवी करने लगे। जादूगर आकर फिरौन से कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो तुम हमें क्या इनाम दोगे? फिरौन ने कहा कि बड़ी खुशी से, बल्कि ऐसी सूरत में तो तुम हमारे खास दरबारी बन जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया जो कुछ है डालना तुम डालो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन की कसम हम यकीनन गालिब रहेंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी को डाला और फिर क्या हुआ कि मैदान में जब उन्होंने लाठी को डाला, जिसने इस वक्त इनके झूठ मूठ के करतब को निगलना शुरू कर दिया, ये देखते ही जादूगर बेसाख्ता सजदे में गिर गया। अब देखिए जादूगरों को पता था कि ये जादू नहीं है और उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। फिर उन्होंने कहा कि मेरी इजाजत से पहले तुम इस पर ईमान ले आए हो, यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा सरदार है जिसने तुम्हें ये जादू सिखाए हैं। सो तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा कि कसम है मैं अभी तुम्हारे दोनों हाथ पांव काट डालूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कोई हरज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटाए जाने वाले हैं और इस बना पर कि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ कर देगा। और हमने मूसा को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरौन ने शहरियों में हर कार्य को भेज दिया कि यकीनन ये गुरोह बहुत ही कम तादाद में है और इस पर ये हमें सख्त गुस्सा दिला रहे हैं और यकीनन हम बड़ी जमात हैं और इनसे चौकन्ना रहने वाले हैं। और आखिर में देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बिलाखिर हमने इन्हें जो फिरौन वाले थे इनके बागात और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकानात से निकाल बाहर किया और इसी तरह हुआ और हमने इन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर फिरौनियों ने सूरज निकलते ही इनका ताकुब किया। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम तो यकीनन पकड़े गए। मूसा ने कहा कि हरगिज नहीं, यकीन मानो कि मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मार, पर उसी वक्त दरिया फट गया और हमने उसी जगह फिरौनियों को नजदीक ला खड़ा किया। अब फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को और उसके तमाम साथियों को निजात दे दी और दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इबरत किसके लिए? जो ईमान लाते हैं, और उनके लिए जो ईमान नहीं लाते, वो भी देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुना दो, जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मुजावज बने बैठे हैं। आपने फरमाया कि जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये हम नहीं जानते कि वो हमें नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं। हम तो अपने बाप दादों के करने के ऊपर हैं कि वो जो हमारे बाप दादा करते थे हम तो वही करते हैं।
آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری راہبری بھی کرے گا، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس نے میری امید بندھی ہوئی ہے، اور وہ جو روز جزا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اے اللہ، اے میرے رب، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ حکمت جس کو عطا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اے اللہ، اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا کر، مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ دیکھیے فیصلہ کرنا نا یہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لے۔ کئی فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ پوری زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک فیصلہ، کبھی فار ایگزامپل کبھی کسی بچی کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، بچے کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، یہ میں چھوٹی سی ایگزامپل سے دے رہی ہوں، اور ہم اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں نا۔ کبھی ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ او یہاں پہ تو بڑے پیسہ ہے، کوئی بات نہیں، لڑکا میں اب یہ بھی خرابی ہے وہ خرابی ہے تو اس اوکے، لیکن کھاتے پیتے لوگ ہیں کر دیتے ہیں۔ ہمارا نفس جب ہمیں ایسے فیصلے کراتا ہے پھر ہم بڑے رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو دعا مانگا کریں، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پیچھے رہنے والے لوگوں میں باقی رکھنا، مجھے نعمت والی جنتوں کے وارث بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کے جائے گا۔ بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جو بے عیب دل لے کے اللہ کے پاس جائیں، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہیں ہوں گے، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم بڑی غلطی پہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس دنیا میں ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، کیونکہ وہاں تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے نا، یہاں پہ تو توبہ کے دروازہ کھلا ہے، اور جبکہ تمہیں رب العالمین نے برابر سمجھایا تھا، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی نے گمراہ نہ کیا۔ اب تو ہماری کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی ہمارا سچا غمخوار دوست ہے۔ اللہ اکبر! اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پہ جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن ہو جاتے۔ یہ ماجرز یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے پہلے ابراہیم کی جب سٹوری تھی، اب وہ اس کے بعد اب قوم نوح کی بات آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا ایمانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا، میرا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائے؟ تیری تابع داری تو بڑے ہی رذیل لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، میں تو صاف طور پر ڈرنے والا ہوں اور ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے ہم سنسار کر دیں گے۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو مجھ میں اور ان میں قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے جو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ عادیوں نے بھی رسول کو جھٹلایا، جبکہ ان کے پاس ان کے بھائی ہود نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہوں اور میں تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہے۔ کیا تم ایک ایسے ٹیلے پر بطور کھیل تماشا عمارتیں بناتے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟
دیکھیے کہ ان کی قوم کیا کرتی تھی کہ جیسے بڑے بڑے محلات کوئی جگہ دیکھتے تھے تو وہاں پہ محلات بنا دیتے تھے تاکہ نشانی رہے لوگ کہ واو ان کے تو وہاں پہ گھر ہیں. جیسے فار ایگزامپل آج کی ایگزامپل دیتے جی امریکہ میں بھی گھر ہے, پاکستان میں بھی, اسلام آباد میں بھی ایک گھر لے لیا, لندن میں بھی گھر ہے. تو اسی طرح سے ان کو بھی یہ عادت تھی کہ بغیر مطلب ضرورت نہیں اور بڑے بڑے محلات بناتے تھے کہ ہمارے نام ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہ وہ اور بڑی بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو, گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے, اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو, اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں میں تمہاری مدد اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم نہیں جانتے. اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے, باغات سے اور چشموں سے. مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے بڑے خوف کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے. چونکہ عادیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ اکبر, ان کے لیے بھی نشانی ہے جو ایمان والے ہیں. بے شک آپ کا رب وہی ہے جو غالب, حکمت والا اور مہربان ہے. سمودیوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا ایمانت دار پیغمبر ہوں, تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے. کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور چشموں اور ان کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں, اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر متکلف مکانات بناتے ہو. ان کی کیا عادت تھی اس قوم کی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے کہتے ہیں کہ 100 کمروں کا, اتنے خوبصورت. لوگ کہتے ہیں جی آج ترقی کی ہے, آپ ان کی ترقیاں تو دیکھیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کے محلات بناتے تھے. پھر اللہ, اور آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور عذاب نے انہیں آد دبوچا, بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں. اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے. قوم لوط نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا. ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہارے پاس ایمانت دار رسول ہوں, بس تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو, بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط, اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں. میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانوں کے اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں. بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو اس کی پیروی کرتے تھے ان سب کو بچا لیا. دیکھیں لوط علیہ السلام کی پیروی کون کرتا تھا؟ صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کی, بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی, یہ ان کی بیوی تھی. پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می بسایا, بس بہت ہی برا می تھا جو جس سے یہ ڈرائے گئے اور جو می ان کے اوپر برسایا گیا تھا. اور کہتے کہ ان کے اوپر جو می برسایا گیا تھا وہ پتھر ایسے تھے کہ ہر پتھر نشان لگا ہوا تھا. اللہ اکبر, یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے, اس میں بھی اکثر مسلمان نہ ہوئے. بے شک تمہارا پروردگار وہی ہے جو غلبے والا اور مہربان ہے. لیکن ساری سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. یہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی نا کہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ ہے کہ پوری امت وائپ آف ہو جائے, تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی تھی. لیکن ابھی بھی اگر ہم پہ کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا حال ہوتا ہے, کہ کتنے لوگ ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں, وہ توبہ کرتے ہیں. بعض لوگ تو اسی کھیل تماشوں میں ہوتے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں, یہ ایک بیماری آئی ہے نکل جائے گی, کوئی بات نہیں, یہ پہلے بھی تو ایسے ہوا تھا, اس سال بھی بیماری ایسی آئی تھی تو پھر اس کی دوائی آ گئی تھی تو پھر ٹھیک ہو گئے تھے. وہ ان چیزوں میں اللہ کی قدرت دیکھنے کے بجائے, اللہ کا پیغام سننے کے بجائے وہ ان چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے جو غالب حکمت والا ہے. اور ایکا والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہاری طرف ایک ایمانت دار رسول ہوں, اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو. میں اس پر تم سے دیکھیے ہر نبی ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اجرت نہیں لے رہا, میری اجرت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. ناپ تول پورا کرو اور کم نہ دو, کیونکہ یہ قوم جو تھی نا, قوم شعیب جو تھی, یہ کیا کرتے تھے, یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور سیدھی صحیح ترازو کو تولا کرو.
تو آج ذرا اپنے بازار میں آپ دیکھیے کہ جب ہم ناپ تول کرتے ہیں، جب کپڑا ناپتے ہیں تو کتنی دفعہ ہمیں کہنا پڑتا ہے نا پٹھان کو جا کے کہ دیکھو یہ پلیز کپڑا پورا کاٹنا، تھوڑا نہ دینا، دیکھو میری شرٹ نہیں بنے گی اس میں. یا دوپٹہ کبھی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو پلیز صحیح والا ناپنا. ان کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قوم میں بھی یہی برائی تھی. لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اس اللہ کا خوف رکھو جس نے اگلی مخلوق میں جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا. انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جس پر جادو کیا گیا ہے، اور تو ہم ہی جیسا انسان ہے، اور ہم تیرے جھوٹ بولنے پر ایمان نہیں لائیں گے. اگر تو سچے لوگوں میں ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے. کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. دیکھیں خود اپنے لیے بدعا کرتے تھے کیونکہ ان کو تو اتنا ٹرسٹ ہوتا تھا نا کہ ہم جو بھی غلط کام کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں. اتنا اعتماد ہوتا ہے. جیسے ہمیں بھی تو کبھی کوئی آ کے نصیحت کرتا ہے نا، اچانک کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے لو اس کو دیکھو ذرا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں. ہماری تو امی بھی ایسے کرتی تھی، میری نانی بھی ایسے کرتی تھی، میری دادی بھی ایسے کیا کرتی تھی. یہی حال ان لوگوں کا تھا. چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. وہ بڑا بھاری عذاب تھا. یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور اس میں سے اکثر مسلمان نہ تھے. اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے جو غلبے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے. اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہے. اسے امانت دار فرشتہ لے کے جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے اور آپ کے دل پر اترا ہے. اور اگر آپ آگاہ کر دیں، کیونکہ آپ تو آگاہ کر دینے والے ہیں، صاف عربی زبان میں ہے. اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے. کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں. اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے تو ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ باور کرنے والے نہ تھے. اسی طرح ہم نے گناہ گاروں کے دل میں اس کا انکار داخل کر دیا. دیکھو جو انکار کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ وہ گناہ گار ہیں. اور جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لے ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر ایمان اگر لے بھی آئے تو ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے تھے؟ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے یہ دھمکائے جاتے ہیں، تو پھر کیا تو جو چیز یہ برتتے تھے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ کہ اتنے سال اگر برت بھی لیا، کھا بھی لیا، انجوائے بھی کر لیا، تو آخر میں جب عذاب دیکھیں گے تو ان کو یاد رہیں گے وہ دن کہ ہم کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ وہاں پہلے ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اس قرآن کو شیطان نہیں لایا اور نہ ہی اس کے قابل ہے یہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہ ہی اس کو یہ طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم ہے کہ شیطان تو قرآن سن بھی نہیں سکتا. بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار اور ورنہ تو سزا یافتہ ہو جائے گا. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے اور ان کے ساتھ فروتنی سے پیش آ. جو بھی ایمان والے ہیں تیری تابعداری کریں گے. اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں تم لوگوں سے اور تمہارے کاموں سے بیزار ہوں. اپنا پورا بھروسہ اللہ غالب پر کر جو تجھے دیکھتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جب بات آتی ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور وہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، وہ والی بات ہوتی ہے تو پھر ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمارے عمل ایسے کر دے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظریں پڑی رہیں گی ہم پہ تو اللہ ہم سے خوش رہے. اور جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، اور یہ وہ بڑا ہی سننے والا خوب جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتا ہے؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو شیطانی کام کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شاعروں کی پیروی تو وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں؟ اب یہاں پہ جو شاعری کی بات ہے نا وہ والی شاعری ہے جو منع ہے، جس میں ورڈز ایسے یوز ہوتے ہیں، یا وہ میوزک جو ہے حرام ہے جس پہ وہ انشاءاللہ اس کی جو تفسیر آپ سنیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی. لیکن
एक सहाबी थे हसन बिन साबित, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जो मुशरिकीन मक्का थे, क्योंकि उनका तो ये काम होता था ना, वो बड़े जुबान उनकी बड़ी होती थी कि ऐसे शेर व शायरी में बहुत पहुंचे हुए थे। तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट शेर व शायरी करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन साबित को कहते थे कि तुम इसका जवाब दो, और तुम इनका जवाब दो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे साथ है। तो इसलिए ऐसी जो शेर व शायरी होती है जिसमें नाते हैं, ऐसी नाते जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमद बयान की जाती है, उसकी इजाजत होती है। लेकिन इंशाल्लाह इसकी डिटेल आप फिर जब तफसीर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और वो क्या कहते हैं शायरों के बारे में, कि वो कहते हैं जो करते नहीं हैं, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सवाए इनके जो ईमान लाए। अब बताया जा रहा है कि बख्शे कौन जाएंगे, सवाए इनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया। देखिए ये बात भी सुनने गौर करने वाली है कि ऐसा नहीं है कि तुम पे कोई जुल्म कर रहा है, तुम बैठे रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पे जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म हो रहा है तो आवाज उठाओ, लेकिन उतनी ही आवाज उठाओ जितना जुल्म हुआ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आगे कहते हैं कि जिन्होंने जुल्म किया वो भी जान लेंगे कि किस करवट हम बैठाते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत सूरत थी। हमने बहुत से सबक सीखे, अंबिया के किस्से सुने कि क्या हुआ था, उनकी कौम पे अजाब क्यों आया था, उन्होंने किस तरह से उनको झुटलाया, कैसे उनकी बात नहीं मानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से वो पूरी कौम वाइप ऑफ कर दी थी। अब हम पढ़ते हैं सूरत अन-नमल। सूरत नमल जो है ये मक्की सूरा है, इसमें 93 आयात हैं और 7 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौसीन हरूफ मक़त्तात हैं। ये आयात हैं कुरान की जिन्हें वाज़ेह और रोशन किताब जो वाज़ेह और रोशन किताब की है, हदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए है। देखिए फिर ये देख लिया, हमने पहले पढ़ा था ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। बिल्कुल वही बात है कि हदायत और खुशखबरी इसमें ईमान वालों के लिए है। कौन ईमान वाले? जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और क्या करते हैं कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। देखिए ये 3 चीजें इंसान की पक्की हो जाए ना, तो फिर उसका इस रास्ते पे चलना बहुत आसान हो जाता है कि गायब पर ईमान लिया ना, कि अल्लाह है और अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहा है, आखिरत में वो मेरा हिसाब ले लेगा जो मैं अमल करूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, तो इंशाल्लाह हमारे रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। और जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने इन्हें इनके करतूत जीनतदार करके दिखाए, बस वो भटके हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यही लोग हैं जिनके लिए बड़ा अजाब है और आखिरत में भी सख्त नुकसान वाले हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह हकीम और अलीम की तरफ से ये कुरान सिखाया जा रहा है। याद होगा जबकि मूसा अलैहि सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर आता हूँ या कोई आग सुलगाने के लिए ले आता हूँ। और जब वो वहां पहुंचे तो एक आवाज दी गई कि बबरकत है वो। अल्लाह अकबर। आप देखिए कितनी खूबसूरत बात लगती है कि मूसा अलैहि सलाम आग लेने गए थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पुकारा। मैं सोचती हूँ कभी कि इंसान मेरा ख्याल है मर ही जाए, उसमें इतनी ताकत ही किधर के अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को पुकार रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मुकाम मूसा अलैहिस्सलाम का। और कि हुआ क्या था, देखिए इतनी खूबसूरत यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो किस्सा बयान करते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि बबरकत है वो जो इस आग में है और बरकत दिया गया है वो जो इसके आसपास है, और अल्लाह पाक तमाम जहानों का मालिक है। मूसा और इसके इर्द गिर्द की बात है, जैसे फरिश्ते थे ना वहां पे और नूर था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बात हो रही है कि मूसा सुन, बात ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ गालिब और बाहिकमत, तू अपनी लाठी डाल। मूसा ने जब इसे हिलता जुलता देखा गोया कि वो एक सांप है, तो मुंह मोड़ते हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा खौफ ना खा, मेरे हजूर में पैगंबर डरा नहीं करते। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बुला रहे हैं। अब आम जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम उसके अंदर चले गए, वो स्टोरी हमारी आंखों के सामने हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरत से नक्शा यहाँ पे खींचा है कि यूं लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम भाग रहे हैं कि मैं क्या करूं और कैसे है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मूसा भाग नहीं, मैं तुम्हारा मतलब मेरे से पैगंबर डरा नहीं करते, मेरे हजूर पैगंबर डरा नहीं करते। लेकिन जो लोग जालिम हैं फिर उनके एव्स नेकी करें और बुराई के पीछे, तो मैं उनको बख्शने वाला हूँ। मतलब जो नेकी करते हैं नेकी करें और बुराइयों को पीछे छोड़ दें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं उसको बख्शने वाला हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा। अब उनको जो मुआवजे दिए थे उसकी बात है, बगैर किसी ऐप के। तू 9 निशानियां लेके फिरौन और उसकी तरफ कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकार का गुरोह है। बस जब उनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मुआवजे पहुंचे तो वो कहने लगे ये तो सरी जादू है।
انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پھر دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پردازوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا کہ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سی ایمانت دار بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی وراثت سلیمان کے پاس ہوئی، اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا فضل ہے اللہ کا۔ سلیمان کے پاس ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان کے پرندے جمع ہو جاتے تھے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے درمیان میدان میں سے پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں کے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا۔ ہمیں تو خیر چونٹیوں کی آواز نہیں آتی، یہ جب آیت میں پڑھی تھی تو میں سوچی تھی کہ ہم کتنی بے دردی سے زمین پہ چلتے ہیں نا، تو چونٹیاں بیچاری چھوٹی چھوٹی چل رہی ہوتی ہیں، ان کو پاؤں کے نیچے لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی گھر کے اندر بیچاری آ جاتی ہیں، ہم سپرے کر کے ساری چونٹیوں کو مار دیتے ہیں، اور کس طرح سے ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک چونٹی کیسے، ان کی سردار چونٹی تھی تو ان کو کہتی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ان کو نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو سن سکتے تھے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات نے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ بھی یہ یاد کر لیجئے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین ثم آمین۔ تو اس کے میں آپ کو ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار آپ مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤں، اور جو انعامات آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کہ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یہ میرے سامنے کوئی صریح دلیل پیش کرے۔ کچھ دیر کے بعد گزری تھی کہ ہدہد ادھر آ گیا، تو اب اس کی بات ذرا آپ سنیں۔ کچھ دیر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ اور خبر کیا لایا ہوں؟ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ سبا جو ہے یہ ایک اس کا شہر کا نام بھی تھا، اور اس کے علاوہ اس کا ایک آتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ کا نام تھا جس پہ اس شہر کا نام رکھا گیا تھا، لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ سبا اس شہر کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، مطلب اللہ نے اس کو بڑا نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کا تخت بھی بڑا عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے دیکھا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھائے اور صحیح رستے پر نہیں ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سجدہ کرے، اور آسمان اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سب کو جانتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عظمت والا تو اللہ ہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہدہد کا معاملہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ پرندے جو ہیں ان کو بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب میں کبھی سوچتی ہوں کہ جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں، جب آپ کبھی گھر سے باہر بیٹھیں گے، کسی پرندے کو آپ دیکھیں چڑیا اڑ کے جا رہی ہے، کوا جا رہا ہے، یا کوئی ادھر سے ادھر برڈس جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سب پتا ہو رہا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن زبان بند کر دی جائے گی، ہونٹ بند کر دیے جائیں گے، تمہارے اعضاء بات کریں گے اور ارد گرد کی چیزیں بات کریں گی، کس سے چھپ سکو گے؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے، میرے اس خط کو لے جا اور انہیں جا کر دے دے، اور اس کے پاس سے ہٹا، دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اے سردارو، جب ان کو خط ملتا ہے ملکہ سبا کو، تو وہ کہتی ہے کہ اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والا اور مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ خط کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور اس نے کہا کہ اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی قطعی امر کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی ہوں جبکہ تم میرے پاس موجود ہو۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقتور قوم ہیں اور سخت لڑنے والے بھی ہیں، آگے آپ کا اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں
اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی نہ کرے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر مال نوازا ہوا ہے، جا ان کی طرف واپس جا، اور ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے ان کی طاقت کام نہیں آئے گی۔ اور اب آپ نے فرمایا کہ اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لا دے؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو وہاں پہ درباری بیٹھے تھے ان کو کہا، تو ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اس کو لا آپ کے پاس پیش کروں گا، اور یقین مانیے کہ میں اس پر قادر بھی ہوں اور اس کے اور ایمانت دار بھی ہوں۔ کیونکہ یہاں پہ دیکھیے ایمانت دار کا لفظ ہے، کیونکہ اس کا تخت بہت بڑا تھا، کہتے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایمانت دار بھی ہوں کہ میں ایز اٹ از وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب یہاں پہ غور کیجیے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکیں، اس سے پہلے میں آپ کے پاس وہ پیش کر دوں گا۔ جب آپ نے اسے اپنے سامنے موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہی میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں۔ شکر گزاری اپنے ہی نفع کے لیے ہے، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو نفع اسی کا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ ہیر پھیر کر دو تاکہ معلوم ہو کہ یہ راہ پاتی ہے کہ نہیں، مطلب وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ پھر جب وہ آ گئیں تو اس نے اس سے دریافت کیا کہ کیا ایسا ہی تخت تیرے پاس بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا کہ جب ہم مسلمان ہوئے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ۔ اب سلیمان علیہ السلام سے وہ ملتی ہے، وہ ان کو دعوت دین کی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو سلیمان علیہ السلام کا محل تھا وہاں پہ اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کو کہا کہ محل میں چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اب کیا ہوا تھا کہ ان کا محل جو تھا اتنا خوبصورت تھا، وہ سب شیشے کا بنا ہوا تھا، تو ان کو یہ ہوا کہ جیسے پانی ہے، تو جیسے انہوں نے پاؤں رکھا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے پہنچے اوپر کر دیتے ہیں، تو وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور کہنے لگی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بننا چاہتی ہوں۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونیاں لے رہے ہیں اور ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تو بڑے ہی فتنے میں پڑے لوگ تھے۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پیدا کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس وقت یہاں پہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ اس کا تھا نا کہ اگر وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں تو ان پہ اگر الزام آتا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کہیں گے کہ ہم ادھر تھے ہی نہیں۔ انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ تدبیریں کرنے والے ہیں۔ اب دیکھ لے کہ ان کا مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا، اور یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے تم بدکاری کرتے ہو، اور یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کرنے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی میں ہو۔ قوم نے جواب دیا بجز اس کہنے کے کہ جو کچھ نہ تھا کہ آل لوط نے اپنے شہر سے شہر بدر کر دو۔ اچھا، قوم نے جواب دیا بجز اس کہنے کے، یہ جو لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم غلط کرتے ہو، اس کہنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اہل لوط کو اس شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، جیسے تانے نہیں دیتے کہ بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ان کو شہر سے نکال دو۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو وہاں سے نکال دیا، لیکن اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں ایک خاص قسم کی بارش برسائی، ان پہ عذاب ہوا تھا۔ بس ان لوگوں میں بری بارش ہوئی تو آپ کہہ دیجئے نبی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پہ ہمارا اسپارہ ختم ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی، آہستہ آہستہ احکامات بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہر اپارے میں ہم ایک دعا کریں گے
کہ ہمیں یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے نفس مطمئن ہے.